पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। आपकी जो मेंसेस है, माहवारी है, महाना सर्कल है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। हार्मोनल अनबैलेंस जब शुरू होते हैं तो इससे ये बीमारियां जन्म लेती हैं। ठीक है, चॉकलेट सिस्ट जिसे कहते हैं, वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे अमल होता है। उसमें आम रूटीन में एलोपैथिक जो कहते हैं उसका ऑपरेट ही होना चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल में उसका इतना अच्छा ट्रीटमेंट है कि आप उस बगैर ऑपरेट के बिल्कुल ठीक हो जाए। आधा कप अरक का हो जाए, आधा पानी का हो जाए, सुबह और शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल कर लें। यकीन करें सिस्ट है पानी वाली थैली ये खत्म हो जाएगी। उसमें ये होता है कि अगर आपको पेन से पीरियड आ रहे हैं, दर्द से तकलीफ से पीरियड आ रहे हैं, मेंसेस आ रहे हैं, तो उसमें आप पुदीना ताज़ा लें, उसका कहवा बना के उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल के पी लिया जाए तो उससे फौरी तौर पे अफाका हो जाता है। फाइब्राइड ना ये खून का लोथरा जो है ना, खून जम जाता है। अब इसको चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है। अब ये होती है सर्दी की वजह से, बल्कि जब आप हार्मोनल अद्वियात वक्ती तौर पे खाती है ना, जब आपको डेट नहीं आ रही तो आपने टैबलेट खाई, डेट आ गई, उससे तो कन्फर्म समझें 2, 3 साल 4 साल में आप एक तो मोटापा आ जाएगा, दूसरा चेहरे के ऊपर बाल आ जाएंगे और खूबसूरती कम होती जाती है। अब मोटापा बहुत सारी औरतों को होता ही हार्मोनल अनबैलेंस की वजह से, और खास करके महाना सर्कल ना आने की वजह से। अगर महाना सर्कल बहुत ज्यादा पेन से आ रहा है तब भी सब्जियां, फल, सलाद का इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद, और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ख़वातीन के मसाइल की, ख़ास तौर पर PCOS की, जो हर खातून का एक अहम मसला बन चुका है। और सोशल मीडिया का दौर है आजकल, बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस हो रही है और अवेयरनेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि मसले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, रिश्तों में ख़राबी हो रही है, घरों में मसाइल हो रहे हैं, और ख़वातीन जो हैं वो डिप्रेशन में जा रही हैं। और डिप्रेशन का सबसे बड़ा जो मेन मसला है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन चेंजेस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो कि बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि ख़वातीन इसका मसला जो है बढ़ता जा रहा है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज के पॉडकास्ट में माहिर तिब हकीम फरहान साहब। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त का। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये PCOS है क्या, होता क्यों है, क्या चीज़ें हैं जो हम मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से ख़वातीन जो हैं इस मसले का शिकार हो रही हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये आपने जो बात की है, ये आज ना वक्त की ज़रूरत है जी। और ऐसे मसाइल जो हैं बयान करना, क्योंकि हमारे यहाँ लेडी डॉक्टर तो हैं लेकिन लेडी तबीबा बहुत कम है, और तबीबा जो हैं उनको इस जो है शुबे में आना चाहिए। इसी हवाले से मैंने भी अपनी वाइफ को ये कोर्स करवाया। कोर्स करवाने के बाद अब वो प्रैक्टिस भी साथ करती हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट आती हैं, जब मेरी बेटियाँ बहनें आती हैं, उनकी जब हम पल्स चेक करके मैं बताता हूँ तो फिर उन्हें भी थोड़ी सी हेजिटेशन फील होती है। बाज़ जगह पे एक मर्द को चेक करवाते हुए, हमें भी बताते हुए बाज़ औक़ात हेजिटेशन फील होती है। इसी तरह हमें जब प्रोग्राम करते हैं तो किसी के साथ भी जब प्रोग्राम करते हैं, ख़ुसूसन बेटी के साथ, बहन के साथ, तो हमें थोड़ा सा हेजिटेशन फील होती है ऐसी बात बताने में। ठीक है, कुछ लोग होती हैं जब वो ऐसा पॉडकास्ट या प्रोग्राम देखते हैं तो वो ऐसे कमेंट्स भी पास करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ अगर हम आज अपनी बेटियों को, बहनों को अवेयरनेस देंगे, ठीक है, तो उसमें जो है ना उसका फ़ायदा ये होगा कि जो बेटी हैं, बहनें, उनके घर जो हैं वो अच्छी तरह आबाद रहेंगे। उनके जो छोटे छोटे मसाइल हैं, देखने में वो शुरू में छोटे से होते हैं, अगर उनके ऊपर तवज्जो ना दी जाए तो बहुत बड़े मसाइल बन जाते हैं। हकीम साहब दुरुस्त फरमाया आपने। हम पिछले दौर में देखें तो ख़वातीन में शायद अवेयरनेस, उनको पता ही नहीं था कि प्रॉब्लम होती है और इसको हल करना है। तो अब डिस्कस करेंगे, हल होगा तो ही सुकून भी मिलेगा। असल में होता है कि पहले ये प्रॉब्लम थी भी कम, क्योंकि ऐसी ग़िज़ाएं नहीं थी जिनकी वजह से ये मसाइल लगते हैं। अब उसकी वजह से अब मसाइल तो बढ़ गए बहुत ज़्यादा, लेकिन अवेयरनेस देने के लिए ना मसाइल हमारे पास ना ऐसे टूल्स कम है। बाज़ औक़ात देखें, अगर हम तनकीद की बात करें तो बहुत सारे, आप कोई भी अच्छा काम कर रहा तो उसके ऊपर तनकीद करने वाले बहुत होते हैं। तो हमने एक साइड पे कर ले, हमने उसको एक साइड पे करके मसले का हल ढूंढना। अब मसले के हल के लिए ये चीज़ें इतनी इंतहाई ज़रूरी हैं। इतनी जो माएँ परेशान है अपनी बेटियों की वजह से कि उनका छोटा सा मसाइल होता है उससे मोटापा आ जाता है। अब PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, अब ये इसमें होता क्यों है, इसकी सबसे बुनियादी वजूहात में जो सबसे बड़ा मसला है उसमें आपकी जो मेंसेस है, माहवारी है, महाना सर्कल है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। हार्मोनल
ڈیزیز. ٹھیک ہے, اب ان بیلنس یہ اب شروع ہوتے ہیں تو اس سے یہ بیماریاں جنم لیتی ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں بیماریاں ایک نہیں ہیں, بہت ساری اس کی میں لسٹ ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں جب یہ شروع ہو جاتا ہے تو اس میں اگر فوری طور پہ اس کا علاج کر لیا جائے تو یہ چھوٹی سی بیماری ہے. اگر اس کا علاج نہ کیا جائے, اس سے کیا ہوتا ہے, چہرے کے اوپر دیکھا کئی عورتوں کے, کئی بہنوں کے بال آ جاتے ہیں چہرے کے اوپر کافی زیادہ. کئی ایسی بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں چہرے کے اوپر دانے بہت زیادہ, چھائیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں. کئی ایسی بیٹھی ان کے بال بہت زیادہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اسی کی وجہ سے موٹاپا بہت زیادہ. بہت ساری بیٹیاں بہنیں ایسی جن کو شوگر کے مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں. تو اس طرح بہت سارے باڈی ڈل ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر سسٹ, پانی کی تھیلیاں یہ بن جاتی ہیں. اس کی وجہ سے پین بہت زیادہ ہوتی ہے, جب پیریڈ آتے ہیں تو درد بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح فائبرائڈ, ٹھیک ہے, چاکلیٹ سسٹ جسے کہتے ہیں, وہ بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. اس میں عام روٹین میں ایلوپیتھک جو کہتے ہیں اس کا آپریٹ ہی ہونا چاہیے, لیکن الحمدللہ ہربل میں اس کا اتنا اچھا ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ اس بغیر آپریٹ کے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. زبردست. اچھا حکیم صاحب, یہ جو آپ سسٹ کی بات کر رہے ہیں, مین مسئلہ تو یہیں سے شروع ہوتا ہے. اب ڈیٹیکٹ ہو چکا ہے کہ یہ سسٹ موجود ہے, اور اگر پانی کی تھیلی ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ بعد میں ہم بات کریں گے دوسری سسٹ کے حوالے سے. پانی کی تھیلیاں یہ جب بنتی ہیں تو مزاج جو ہے عورت کا ویسے تو ہونا ہی گرم خشک چاہیے جوانی میں, لیکن جب گرمی خشکی زیادہ بڑھ جاتی ہے تب یہ جو ہے نا سسٹ پیدا ہوتی ہیں. اس کا علاج بڑا سادہ ہے. اگر آپ سسٹ بن گئی ہیں تو فوری طور پہ آپ بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, لیڈی ڈاکٹر کے پاس. ٹیسٹ کروانے کے بعد اس کا علاج, بہت ساری ایسی میڈیسن کھانا شروع کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ہارمون جو ہے وہ زیادہ ان بیلنس ہو جاتے ہیں. اس میں دوائیوں سے بچنا چاہیے. سادہ سا اس میں علاج ہے, کوئی مشکل دوائی نہیں ہے. اور الحمدللہ جب بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے ایسا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو نا آپ 1 مہینہ یا 2 مہینے یہ دوائی کھلا لیں اور اس کے بعد نا آپریٹ کروائیں. اور دوائی ہم بھی جو دیتے ہیں ہم کہتے ہیں مستقل دوائی پہ نہیں لگنا, یہ آپ اتنے دن کھائیں, رپورٹ کروائیں, اوکے. اگر آپ دوائی نہیں کھانا چاہتے ہو تو اس کا دوائی کے بغیر بھی علاج ہے. دوائی کے بغیر جو علاج ہے وہ میں آپ کو ڈائٹ پلان بتاتا ہوں. اس میں کیا, ایک تو پانی کی مقدار بڑھا دیں, تازہ پانی پئیں, زیادہ پئیں. ارکے مکو, ارکے کاسنی اور ارکے سونف, تینوں ارک لے لیں اچھے, کیونکہ ہم تو چونکہ اپنے بناتے ہیں تو ہم وہی ریکمینڈ کرتے ہیں, کیونکہ ہم اس میں جو نسخہ وہ زیادہ ڈالتے ہیں, ارک تھوڑا نکالتے ہیں, اس سے وہ ارک کی جو ہے نا کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے. اگر اس کا نہیں ہے تو کسی اگر آپ کے پاس آپ دور ہیں تو ہم سے نہیں منگوا سکتے تو آپ کسی اچھی بڑی کمپنی کا ارک لے لیں. وہ ارک لے کے تو آپ اسے استعمال کریں. آدھا کپ ارک کا ہو جائے, آدھا پانی کا ہو جائے. صبح اور شام کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے استعمال کر لیں. تو یقین کریں یہ آپ کے نا جو سسٹ ہے پانی والی تھیلی یہ ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد اس کا جو علاج ہے, اگر دوائی کی ضرورت اگر وہ ختم نہیں ہو رہی تو پھر دوائی ساتھ پرہیز یہ ہے کہ صبح کا ناشتہ دلیا جو کا استعمال کیا جائے یا دلیا گندم کا استعمال کیا جائے. دوپہر میں صرف ویجیٹیرین بن جائیں, سبزیاں استعمال کریں. ویجیٹیرین بن جائیں, اس میں سبزیاں کون سی ہیں؟ گھیا کدو, گھیا توری, ٹنڈے, شلجم, گاجر, مولی, حلوہ کدو, دال مونگ, اس طرح کی چیزیں دیسی گھی میں بنا کے ہلکی لال مرچ اور نمک ڈال کے یہ استعمال کی جائے. سالن زیادہ استعمال کیا جائے, روٹی کم استعمال کی جائے, تو اس سے بڑی جلدی فائدہ ہوتا ہے. قہوہ پینے میں آپ استعمال کرنا چاہیں اس میں سونف, سبز الائچی اور ملٹھی اور گاؤزبان, یہ 4 چیزوں کا قہوہ پینے سے بڑی جلدی فرق پڑ جاتا ہے. اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ شیا پیپرمنٹ کا بھی وہ قہوہ ہے جو بہت فائدہ مند ہوتا ہے. از اٹ پاسبل کہ وہ بھی؟ اچھا, اس میں نا پیپرمنٹ جو ہے اس کا قہوہ بہت اچھا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پین سے پیریڈ آ رہے ہیں, درد سے, تکلیف سے پیریڈ آ رہے ہیں, مینسز آ رہے ہیں, تو اس میں آپ پودینہ تازہ لیں, اس کا قہوہ بنا کے اس میں تھوڑا سا دیسی گھی ڈال کے پی لیا جائے تو اس سے فوری طور پہ افاقہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ اس کے لیے میں جو سسٹ کے لیے اس کے لیے یہ قہوہ اچھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر دوائی کے طور پہ آپ کے باہر اکثر اوقات یہ 50 سے بھی چیزیں مل جاتی ہیں, گھروں میں بھی کئی لوگوں کے پڑی ہوتی ہیں, بڑی سادہ سی چیزیں. ہلدی لے لیں 50 گرام, ملٹھی لے لیں 50 گرام, سونف لے لیں 50 گرام. اب یہ 150 گرام وزن بن گیا. اس میں ریوند خطائی, یہ 50 اسٹور سے لکڑی ہے مل جاتی ہے, برابر وزن 150 گرام وہ ڈال دیں. اس کا فائن پاؤڈر کر کے 500 mg کا, چھوٹی بچی ہیں اگر بڑی ہیں خواتین تو 1000 mg کا کیپسول صبح و شام تازہ پانی کے ساتھ یا وہ ارک جو میں نے بتائے ہیں اس کے ساتھ استعمال کریں. اللہ نے چاہا تو 1 مہینے کے بعد جا کے رپورٹ کروائیں, آپ کی رپورٹ کلیئر آئے گی.
کوئی پریشان ہونے کی. اور پانی والی تھیلیوں میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اس میں پانی کا صرف اور صرف اپنی غذا کو چینج کریں. یہ پیدا کیوں ہوتی ہیں؟ سبب تو یہ ہے نا، پیدا ہوتی ہیں جب آپ فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، جنک فوڈ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. اکثر میری بیٹیاں بہنیں صبح کا ناشتہ نہیں کر کے جاتی. جب ناشتہ نہیں کر کے جائیں گے تو اسٹمک کے اندر، جگر کے اندر گرمی بڑھے گی. جب گرمی، اچھا ناشتہ نہیں کر کے جاتی ہیں، اس سے بڑا ظلم ایک اور کرتی ہیں. پھر جب بریک ہوتی ہے 10-11 بجے، وہاں پہ پھر کولڈ ڈرنک، اسنیک. اب اسنیک اس میں کوئی بھی چپس لے لیتی ہیں. پھر اس کے بعد ساتھ کیا لیں گی؟ کوئی نہ کوئی ایسا، وہ سموسہ لے لیا یا کوئی پیٹیز لے لیا، کوئی پکوڑے، ایسی اسپائسی چیز کھائیں گی وہ بھی. پھر ایک تو نہار کھایا. اب اس سے کیا ہوتا ہے، آج کل سب سے زیادہ جو میرے پاس پیشنٹ ہے نا، جو بیٹیاں آتی ہیں نا ینگ ایج میں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ مینسز، ماہواری میں درد کیوں ہے. اتنی شدید درد ہوتی ہے کہ اکثر مائیں آ کے کہتی ہیں، جب میں کہتا ہوں کہ اس کا تو یہ مسئلہ آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ یہی مسئلہ، اتنا پین، وہ ہاسپٹل لے جانا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے. بازو کا دل کرتا ہے ٹکرے مارے. پھر وہ بتاتی ہیں کہ پھر یہ ٹیبلٹ کھاتی ہیں تو درد کو رکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوائی کھاتی ہیں تو یہ مینسز آتی ہیں. صحیح. اس درد کے حوالے سے بھی حکیم صاحب بات کریں گے. اب ایک تو سسٹ ہم نے ڈسکس کر لی پانی والی، اور پانی کے علاوہ جو دوسری فائبرائڈز. اچھا فائبرائڈ نا، یہ خون کا لوتھڑا جو ہے نا، خون جم جاتا ہے. اب اس کو چاکلیٹ سسٹ کہا جاتا ہے، فائبرائڈ بھی کہا جاتا ہے. اب یہ ہوتی ہے سردی کی وجہ سے، ٹھنڈک کی وجہ سے. تو پھر ایسے پیشنٹ کو 2 طرح کی ہم دوائیں دیتے ہیں. اگر تو ایسے پیشنٹ کو بعض ہوتی ہیں جب فائبرائڈ ہو، اس کو ہلکا ہلکا داغ لگتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، پورا مہینہ ہی. اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اس میں اس کو گرم تر چیزیں کھلائیں. پھر اس میں ہم نسخہ دیتے ہیں جو کھانے کے لیے. اگر بلڈ آ رہا ہو، ٹھیک ہے، ساتھ ایسے سپوٹنگ ہو رہی ہے، تو پھر کہتے ہیں ہم کالی مرچ 10 گرام لے لیں، سونڈ 20 گرام لے لیں، نشادر ٹھیکری 30 گرام لے لیں، اور اس میں سنا مکی کے پتے، صرف پتے، ڈنڈی نہ، وہ لے لیں 80 گرام. اس کا فائن پاؤڈر کر کے، تو اس کا اگر 1000 mg کا کیپسول بھر کے صبح شام کھایا جائے تو بہترین علاج ہے. لیکن یہ کم از کم 1 ماہ 2 ماہ کھلانا پڑے گا، ٹھیک ہے. اور جو سپورٹنگ اس کو روکنے کے لیے فوری طور پہ، وقتی طور پہ، اس کو گیرو اور دمل اخوائن اور سنگ جراحت، یہ 3 چیزیں ہیں. 3 نہ ملیں 2 کا ہی آپ صفوف بنا لیں، 2 نہ ملیں 1 کا ہی صفوف بنا لیں. صبح نہار چمچ کے 1/4 حصے سے بھی کم، یعنی کہ 500 mg کا کیپسول ایک صبح کھا لیں، اور صرف 1 ہفتہ. تو پہلے دن ہی اگر سپورٹنگ رک جائے تو اسے چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ نسخہ بھی استعمال کرنا ہے. ہلدی، ملٹھی، سونف، تینوں برابر وزن، اور اس میں ریوند خطائی، یہ تینوں 150 گرام ہے تو 150 گرام ریوند خطائی ڈال دیں. وہ 1 کیپسول صبح شام کھائیں. تو یہ چاکلیٹ سسٹ بھی ختم ہو جائیں گے. اگر اس میں بلیڈنگ نہیں ہوتی لیکن چاکلیٹ سسٹ ہے، پھر اس کے لیے ایک پاؤڈر ملتا ہے کرنل ایل کے نام سے. کرنل ایل وائٹ کلر کا پاؤڈر ہوتا ہے، وہ لے لیں. وہ لے کے جب آپ کھانا کھائیں سالن کے اوپر نا، وہ تھوڑا سا ڈال لیا کریں. 1 چٹکی، 3 چاول کے برابر 1 چٹکی سالن کے اوپر ڈال کے، جب بھی سالن کھائیں صبح شام اس کے اوپر ڈال لیں. ساتھ اس میں ہم کیا کہتے ہیں، پھر اس میں ہم کہتے ہیں کھانے میں بھی کوشش کریں کہ اس میں سبزی گوشت استعمال کیا جائے زیادہ سے زیادہ. بکرے کا گوشت، دیسی مرغی، اس میں سبزی ڈال کے نا، تو وہ استعمال کی جائے تو بڑی افیکٹو ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں ہم کہتے ہیں کہ جو قہوہ ہے وہ پودینہ، اجوائن، تیز پتہ، یہ والا قہوہ استعمال کیا جائے تو بڑی جلدی یہ رزلٹ مل جاتا ہے. حکیم صاحب، اب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں بہت زیادہ مسکنسیپشن بھی ہے کہ جی پی سی او ایس والی جو خواتین ہیں کوئی مستقل حل نہیں ہے، ساری زندگی ان کو پی سی او ایس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے، سروائیو کرنا پڑتا ہے، اور پھر ہم میڈیسن پر لگ جاتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہارمونل کوئی نہ کوئی میڈیسن دے دیتا ہے. فار ٹائم بینگ شاید وہ اثر کرتی ہے، لیکن فار لانگر رن ہم دیکھیں تو وہ بڑی پرابلمٹک ہوتی ہے. آگے یہ مسائل ہوتے ہیں کہ بانجھ پن کے بھی مسئلے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ کلیئر کر دیں کہ اس کا مستقل حل ہے، علاج ہے؟ اس کا بہترین علاج موجود ہے ہربل میں، اور آج سے نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. الحمدللہ ایک نہیں ہزاروں پیشنٹ ہیں جو الحمدللہ دوائی لے کے فٹ ہیں. ایسے پیشنٹ جن کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ بانجھ پن ہے، اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن الحمدللہ ان کے ایگز بننا شروع ہو گئے. ٹیوبز کے اندر بلاکیج تھی، وہ ٹھیک ہو گئی. اچھا، ڈیٹ نہیں آ رہی تھی 6 ماہ سے، سال سے، 2 سال سے، تو ماہواری آنا شروع ہو گئی. ایک نہیں ہے، کتنے پیشنٹ، اور اس کا علاج ہربل میں بہترین علاج موجود ہے. بلکہ جب آپ ہارمونل ادویات وقتی طور پہ کھاتی ہیں نا، جب
آپ کو ڈیٹ نہیں آ رہی تو آپ نے ٹیبلٹ کھائی, ڈیٹ آ گئی, تو اس سے تو کنفرم سمجھیں 2 3 سال 4 سال میں آپ ایک تو موٹاپا آ جائے گا, دوسرا چہرے کے اوپر بال آ جائیں گے اور خوبصورتی کم ہوتی جاتی ہے, اٹریکشن ختم ہوتی جاتی ہے. تو اس لیے اس کا علاج ہے وقتی ٹریٹمنٹ بالکل نہ لیں. وقتی ٹریٹمنٹ آپ کو نقصان دے گا. آپ اس کا پراپر علاج کروائیں, اس کا علاج ہو جائے گا. بہت ساری میری بیٹیوں کو, بہنوں کو موٹاپا ہوتا ہی اسی وجہ سے, ٹھیک ہے, لیکن وہ موٹاپے کی وہ ایکسرسائز کرتی رہیں گی, ڈائٹ کے اوپر عمل کرتی رہیں گی, کمزور جسم میں طاقت ہوتی ہے نا وہ کم ہو جائے گی, لیکن موٹاپا کم نہیں ہوتا. اب موٹاپا بہت ساری عورتوں کو ہوتا ہی ہارمونل انبیلنس کی وجہ سے, اور خاص کر کے ماہانہ سرکل نہ آنے کی وجہ سے, یا 1-2 دن آ گیا. اس کا صحیح ٹائم ہے 4 ڈے, ذرا تھوڑا سا فلو تیز ہو, بعد میں سلو, اور 7 ڈیز, 5 سے 7 ڈیز تک, یہ بہترین ہے. اچھا حکیم صاحب, علاج کی تو بات ہو گئی, لیکن لائف سٹائل بھی چینج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور نسخے بھی آپ بتا رہے ہیں. اس نسخوں کے ساتھ لائف سٹائل خواتین کا کیا ہونا چاہیے جن کو ایسا ایشو ہو جائے, PCOS ہو جائے اور نہ ہو, اس کے لیے بھی خواتین کو کیا کیئر کرنی چاہیے؟ 2 چیزیں یاد رکھیں. اگر تو PCO پولیسسٹک اووری سنڈروم اگر تو سسٹ ہے تو اس میں فوری طور پہ گرم چیزیں, تلی ہوئی چیزیں, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, ایسی چیزیں بند کر دیں تو یہ مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک. ساتھ واک کریں, پانی کا استعمال زیادہ کریں, سبزیاں اور پھل زیادہ کھائیں. اگر ماہانہ سرکل بہت زیادہ پین سے آ رہا ہے تب بھی سبزیاں, پھل, سلاد کا استعمال زیادہ کریں. اگر آپ کا ماہانہ سرکل رک گیا ہے, موٹاپا بھی آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ ماہواری نہیں آ رہی, تو پھر غذا کے ذریعے کیا علاج ہے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں. سادہ سا, سمپل سا. اس میں آپ نے کیا کرنا, صبح ناشتے میں ایسی میری بیٹی, ایسی میری بہنیں جن کو ماہانہ سرکل نہیں آتا, وہ کیا کریں گے, وہ صبح کا ناشتہ ابلے انڈے 2 عدد, ٹھیک ہے, ساتھ اوپر سے وہ چائے پی لیں یا دودھ پی لیں دار چینی لونگ والا. اس کے علاوہ تلا بھنا گوشت, ٹھیک ہے, وہ بھی اچھا ہے دوپہر میں. لیکن صبح کے ناشتے میں بادام کی گری اور میوہ استعمال کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن دوپہر میں کیا کریں گے, دوپہر میں تلا بھنا گوشت, جس کو ہم جیسے ہم بقرعید پہ خود گھر میں بناتے ہیں یا شادیوں پہ, ایسا گوشت استعمال کریں. کریلے, میتھی استعمال کریں. اس کے بعد کالے چنے بھی استعمال کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. سبزی گوشت کا استعمال کر سکتی ہیں, لیکن کوشش کریں گوشت کا استعمال زیادہ کریں. ان کے اندر حرارت پیدا ہو, کیونکہ ان کے اندر ان کا مزاج ہو چکا ہے اعصابی, یعنی کہ اندر رطوبات زیادہ ہو چکی ہے. جب رطوبت زیادہ ہوتی ہے, دیکھیں جہاں پہ بھی جب بھی کسی کو بے شک ہاتھ سے خون نکل رہا ہو, ناک سے نکل رہا ہو, اکثر ہوتا ہے نا نکسیر جب زیادہ آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, سر کے اوپر پانی ڈالتے ہیں. اس کی لاجک کیا, ٹھنڈک, رطوبت پیدا ہو جائے. تو اب رطوبت ہم پیدا کرتے ہیں, یہاں پہ ہم نے رطوبت کو کم کرنا ہے, خشکی کو بڑھانا ہے. خشکی کو بڑھانے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا, یہ تلا بھنا گوشت, اس طرح کی چیزیں کھلائیں. اور گوشت میں چکن نہیں, برائلر مرغی. اچھا, اس میں چکن کو چھوڑے, دیسی چکن استعمال کریں, یا بکری کا گوشت, بڑا گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں, فش کا استعمال کر سکتے ہیں, ٹکے کباب استعمال کر سکتے ہیں. ایسی چیزوں کا استعمال کریں. اور قہوہ, بڑا سادہ سا قہوہ بتانے لگا. ایسی میری بیٹی ہیں, بہنیں جن کو ماہانہ سرکل ٹھیک نہیں آ رہا, ایک تو پودینہ, اجوائن, میتھی دانہ اور کلونجی, اس کا قہوہ بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ ایک قہوہ بہت اچھا ہے, اس سے بھی تیز ہوتا ہے, اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو, پھر اس میں ہوتا ہے اجوائن, سوئے, میتھرے, کلونجی, گلے کیسو اور ساتھ پرانا گڑ, اور اس میں کپاس کی ڈوڈی وہ تھوڑی سی ڈال لیں. جو کپاس ہم لے لیتے ہیں اس کے بعد جو ڈوڈی اس کی بچتی ہے وہ لے لیں. یہ ساری چیزوں کا قہوہ بنا کے نا, پرانا گڑ اس میں شامل کر کے یہ استعمال کیا جائے تو اس سے بھی فوری طور پہ افاقہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اندر سوزش ہوتی ہے, تو اس کے لیے پھر ارک مگو, ہم کہتے ہیں کہ ساتھ ارک مگو کا استعمال کیا جائے, تو یہ والا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ڈائٹ پلان مین رول کردار ادا کرتا ہے. بہت ساری میری بیٹیوں کو کیا ہوتا ہے, وہ رائس بہت کھاتی ہیں, ٹھنڈا پانی بہت پیتی ہیں, کولڈ ڈرنک کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں, آئس کریم کا استعمال, کلرڈ فوڈ بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں. تو ایسی جو چیزیں اب جب زیادہ کھائیں گی تو اس سے کیا ہوگا, اس سے پھر آپ کے اندر سردی بڑھے گی, ٹھنڈک بڑھے گی. تو پھر جب ٹھنڈک اور رطوبت بڑھے گی تو آپ کا ماہانہ سرکل ڈسٹرب ہو جائے گا. اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور اویئرنیس پھیلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کو سمجھیں, اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں, اور ڈائٹ سے ہی آپ اس کا حل جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ والدین بھی اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتے, اگنور کر دیتے ہیں, مائیں دھیان نہیں دیتی ہیں. اگر بچی کو نئی پیریڈز آ رہے تو اتنا شاید ان کو بودر ہی نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ کتنی اہم وقت کی ضرورت ہے کہ پیرنٹس اس چیز کو سمجھیں, کیونکہ ایک بچی نے پوری نسل چلانی آگے. یہ میں نا والدین سے یہ کہنا چاہتا ہوں,
ایسے والدین جو اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے ان کے لیے خاص کر کے جب آپ پھر بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو پھر اگلے جب آگے دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے وہاں پہ جب پہلے مہینے سے وہ دوائیاں کھانا شروع کرتی ہے نا تو اس کی عزت وہاں پہ کم ہوتی ہے. اور ایسی مائیں اگر بیٹی کو ماہانہ سرکل پین سے آ رہے ہیں تو فوری علاج کروائیں. اگر اس کو سسٹ کا ایشو ہے فوری علاج کروائیں, فائبرائڈ کا ایشو ہے فوری علاج کروائیں, انسولین ریزسٹنس بالکل فوری طور پہ علاج کروائیں. اگر ایسا مسئلہ ہے کہ ماہانہ سرکل آ ہی نہیں رہے اس کا فوری علاج کروائیں. اچھا یہ ساری چیزیں کیا ہے بے اولادی کا سبب بنتی ہیں. جب بے اولادی کا سبب بنتی ہیں تو پھر گھروں میں لڑائیاں, پھر ہوتا ہے کیا کہ دوسری شادی کے معاملات. جتنی مرضی بیٹی بہن خوبصورت ہو, سمجھدار ہو, پڑھی لکھی ہو, اپنے گھر میں آپ اپنی بچیوں کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے نا وہ تو آپ لاڈ پیار سے بلاتے ہیں. لیکن ایک میں نے دیکھا ہے اس میں اکثر اوقات اکثر میں دعا دیتا ہوں اللہ جس کو بھی بیٹی دے اللہ اس کے نصیب اچھے کرے. اس کی ریزن کیا ہے, میں نے بڑے بڑے بادشاہوں بڑے بڑے جو تھے نا بہت پیسے والے ان کی بیٹیوں کو بھی رلتے ہوئے دیکھا ہے. اس میں کیا آپ دشمن کی بیٹی بہن اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ اس کے نصیب اچھے کرے. اب ہوتا کیا ہے اپنے گھر میں بھائی ہے, باپ ہے, ماں ہے, سارے اتنا وہ بہن کو کام بھی نہیں کرنے دیں گے, اس کا خیال بھی رکھیں گے ہر چیز. لیکن یہاں پہ آ کے ماں تھوڑا سا غلطی کر جاتی ہے. ماں کو چاہیے یہاں پہ کوئی لاڈ پیار نہیں, کوئی لاڈ پیار نہیں. کیوں؟ اگر آپ یہاں پہ تھوڑی سی سختی کریں گی نا اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ انشاءاللہ اپنے گھر میں سخی رہے گی. اب گھر میں سخی رہنے کا میرے پاس کتنے کیسز آتے ہیں یقین کریں. مسئلہ مرد میں ہوتا ہے, دوائیں لڑکیاں کھا رہی ہوتی ہیں اور لڑکیاں تباہ ہو جاتی ہیں. اور جب وہ میرے پاس کیس آتے ہیں میں کہتا ہوں آپ اپنے بچے کو بھی بلائیں, دونوں کو میرے پاس لے کے یہاں پھر اپوزٹ بھی ہوتا ہے, مسئلہ عورت میں ہوتا ہے مرد علاج کروا رہا ہوتا ہے. اچھا یہ دونوں کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے مرد علاج کروا رہا ہے عورت میں مسئلہ ہے, کئی جگہ پہ عورت علاج کروا رہی ہے مرد میں مسئلہ. تو اس میں سب سے پہلی بات جب بھی علاج کروائیں دونوں میاں بیوی طبیب کے پاس آئیں. میں اکثر جب بھی علاج کرتا ہوں بے اولادی کے والے سے بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں تو میں دونوں کو بلواتا ہوں. اس میں ایک تو دونوں کی عزت کا بھی خیال رکھیں. عزت بالکل درست فرمایا. کہیں نہ کہیں مسکنسیپشن بھی ہے نا کہ ہر جگہ بس آپ دیکھیں ادارے اگر کھلے بھی ہونا تو مردانہ کمزوری پہ بات ہوتی ہے, خواتین کو اس طرح سے اگنور کر دیا جاتا ہے. لیکن اس میں بھی نا میں سمجھتا ہوں دونوں آئیں گے نا اب دونوں طبیب کے پاس آ گئے, میرے پاس جب بھی آتے ہیں نا میں نے دونوں کی عزت کا خیال رکھا ہے. عزت کیا ہے, فار ایگزامپل آپ کے پاس بیٹی میں مسئلہ ہے تو آپ نے ہسبینڈ کے سامنے یہ نہیں کہنا کہ مسئلہ اس میں, آپ نے اس کی نسبت سے کی دونوں کو بیلنس میں رکھیں کہ ہاں یہ تھوڑا سا ایشو اس میں ہے, تھوڑا سا آپ میں مسئلہ ہے, اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا. اگر جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا ہاں مسئلہ اسی میں ہے, اب وہ پھر کرٹیسائز گھر جا کے نا وہ جب بھی بات ہوتی مسئلہ تو ہے ہی دنوں سب تنقید. اسی طرح اگر مرد کا کہہ دیں تو پھر عورت یا اس کے گھر والے سارے وہ پھر ہر ٹائم مرد کو وہ پھر گھر ٹوٹ جاتی ہیں. یہ تو بالکل درست. تبھی تو دیکھا پرانے وقتوں میں جو بیچاری بانجھ ہوتی تھی اس کو سب تنقید کرتے تھے اور بری نگاہ سے دیکھتے تھے. اویئرنیس کا مقصد بھی یہی ہے. اچھا حکیم صاحب یہ تو ہوگی ایک بات کہ والدین کو بھی احتیاط کرنی چاہیے, آج سختی کریں گے تو کل سکون پائیں گے. کچھ یہ بھی اویئرنیس پھیلائے گا کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو خود سے ہی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ان کی کیا عمر ہے, کس عمر میں یہ پیریڈ آنے چاہیے اور کس عمر میں رکنے چاہیے, مطلب نہ ہو. یہ بھی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلدی بچیوں کو پیریڈز آ جاتے ہیں, بچیاں جلدی جوان ہو رہی ہیں, یا پھر یہ بھی ہے کہ بہت جلدی ارلی ایج میں رک بھی جا رہے ہیں. تو کب تک ڈیوریشن ہونی چاہیے ان کی؟ اس میں جو عمر ہے نا پہلے تو تھا کوئی 18-20 سال میں, ٹھیک پہلے سے تھی, تب عمریں ہوتی تھیں 100 سال تک 120 سال تک. اب جو ہے نا بلوغت کی عمر 12 سال 13 سال 11 سال یہاں سے نا بچوں کو مینسز آنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ اگر 14-15 سال میں آئے تو زیادہ بہتر ہے. اب جلدی آنے کی سب سے بنیادی وجہ یہ جو فاسٹ فوڈ ہے نا, برگر ہے, شوارمے ہے, فاسٹ فوڈ ہے, جنک فوڈ ہے, کولڈ ڈرنک ہے, چائے کا کثرت سے استعمال ہے, ذہنی دباؤ, موبائل کا بہت بڑا کردار ہے اس میں. اب بچیاں موبائل اتنی دیر دیکھتی ہیں. اب تو ایک اور جو یہاں پہ مصیبت آ گئی جب سے کرونا آیا نا, وہ اسکولوں نے نا کام آن لائن کر دیا. اب یقین کریں گھروں میں وہ موبائل بچوں کو دینا مجبوری بن گئی. اب اگر 1 گھنٹہ بھی آپ بچوں کو موبائل دیں تو یقین کریں کوشش کریں سامنے بیٹھ کے کروائیں. اس کی وجہ کیا ہے, اب موبائل جو ہے نا اس کے بارے میں حدیث کتنا پہلے آئی تھی, اپنی خلوتوں کو پاک کرو. خلوت کیا ہے؟ اب میں نے میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں, کئی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے دنیا کے سامنے ان سے بڑا نیک آدمی کوئی نہیں ہے, لیکن خلوت میں وہ پوری دنیا گھوم رہے ہیں,
اب موبائل ایسی چیز ہے, آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں نا, قرآن مجید میں ایسی ایڈ آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ بندہ اس میں مگن ہوتا ہے, پھر وہ چلتے چلتے اب وہ قرآن تو پڑھتا ہے 15 منٹ, تو باقی 3 گھنٹے موبائل پہ اسے بھی نہیں پتا ہوتا, لوگوں کی نماز رہ جاتی. اسی طرح ہماری بیٹی ہیں, بہنیں, جب ان کے پاس موبائل ہوگا تو دیکھیں آپ کے پاس موبائل تھا, اس میں کوئی نہ کوئی ایپ کھل گئی, ان کے پاس نہیں ہے. یہ بہت بڑا امتحان ہے ہر بندے کے لیے. تو خلوتوں کو پاک کرنا ضروری ہے. اس میں سب سے پہلا کام, بیٹیوں کو توجہ رکھیں, علیحدہ کمرے میں موبائل دے کے نہ بٹھائیں, رات کو سوتے وقت موبائل نہ دیں. موبائل کے اوپر جب ایسی چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو جو خیالات ہیں وہ چینج ہوتے ہیں, اس سے بھی ماہانہ سرکل جلدی شروع ہو جاتا ہے. اب یہ جو جلدی شروع ہونا یہ نقصان دہ بھی ہے, لیکن اگر شروع ہو گیا تو یہ مائیں خیال رکھیں کہ پینفل تو نہیں ہے. کیونکہ حکیم صاحب دیکھتے ہیں ہم اس کا کہیں نہ کہیں سٹریس اور ڈپریشن سے بہت زیادہ تعلق ہے. دیکھیں بچیوں کے قد نہیں بڑھ رہے, جب یہ شروع ہوتا ہے نا تو دیکھیں اب سٹریس آ گئی, ذہنی دباؤ بھی, پھر وہ پیپروں کا جب اسی دوران بچہ 8ویں 9ویں میں ہوتا ہے, آگے میٹرک ہوتی ہے, ٹینشن, اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض بچے پھر کئی ماں باپ گھروں میں لڑتے ہیں اور کمبائن ماحول ہوتا ہے, وہ لڑائیاں جھگڑے دیکھتی ہیں گھر والوں کے, تو اس سے بھی سٹریس, ہر ٹائم وہ ٹینشن میں رہتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان بچوں کے قد بھی رک جاتے ہیں. تو اس لیے یہ خاص بچوں کو ریلیکس رکھیں جتنا, اور پڑھائی کے اوپر بھی اتنا برڈن نہ ڈالیں. میں کہتا ہوں کہ ہم نے پڑھائی کے اندر اتنی محنت کر چھوڑی ہے کہ بچوں کہتے ہیں آپ نے فرسٹ آنا ہے, میں کہتا ہوں فرسٹ کرنا چاہیے. بچوں کی تربیت کریں. آج تعلیم کی کمی نہیں ہے, تربیت کی کمی. میں نے دیکھا اتنے پڑھے لکھے لوگ لیکن ماں باپ کے ساتھ رویہ کیا ہے عام لوگ. یہاں پہ تربیت کریں بچے کی, اور تربیت کریں گے, بچوں کو تھوڑا سا ریلیکس رکھیں گے, بچے کا قد بھی بڑھے گا, بچہ فٹ ہوگا. اس کے بعد آ جاتے ہیں بات جو دوسری آپ نے کی تھی, وہ تھی کس ایج تک. اس میں یہ اس کا رکنے کا دورانیہ صحیح تو بہترین ہے 48-50 سال ایج, 45 سال کے بعد. اچھا جب یہ رک جاتے ہیں نا تو عورت کسی نہ کسی بیماری کا شکار رہتی ہے, ٹھیک ہے, اور تبھی سمجھتے ہیں کہ عورت کا بڑھاپا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ارلی بند ہو جائیں, کئی پیشنٹ آتے ہیں 35 سال میں یا 38 سال میں, یہ بہت بڑا نقصان ہے. فوری فکر کریں, اگر ٹائم سے پہلے رک رہے ہیں آپ اپنا علاج کروائیں, نہیں تو سمجھ لیں ایسی عورتیں, ایسی میری بیٹی ہیں, ایسی بہنیں جن کے ارلی ایج میں ماہانہ سرکل رک جاتے ہیں نا, ان کو پھر نقصان کیا ہوتا ہے, موٹاپا آ جاتا ہے, ہر ٹائم پٹھوں میں کھچاؤ رہے گا, غصہ چڑچڑاپن رہے گا, ذہنی جو ٹینشن ہے, انزائٹی, ڈپریشن میں چلی جائیں گی. پھر وزن, اکثر کہتے ہیں نا وزن پڑتا ہے, ناف کے نیچے درد ہوتا ہے, تو اندر انفیکشن, سوزش ہوتی ہے, درد رہتا ہے, کمر اور ٹانگوں میں درد رہتا ہے, پھر جلد جو ہے خشک ہو جاتی ہے, ڈرائی ہو جاتی ہے. تو اس لیے جب بھی ایسا مسئلہ ہے تو اس کا جو پراپر ٹائم ہے ختم ہونے کا وہ 45 سے پلس ہے. یعنی کہ ینگ رہنے کے لیے بھی یہ سرکل ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. یہ یہاں پہ آ کے نا میری بیٹی ہیں, بہنیں توجہ نہیں کرتی, توجہ نہیں دیتی. جیسے ہی ایج 30 پلس جاتی ہے یا 2-3 بچے ہوئے تو اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنا شروع ہوتا ہے. میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 سال زندگی دینی ہے, 60 سال دینی ہے, اپنے آپ کو فٹ رکھیں. اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے آپ کی غذا اچھی ہونی چاہیے. یہ بہت ہی اچھا موضوع ہے, اس پر بھی کسی دن ہم پوڈ کاسٹ رکھیں گے کہ بھائی 30 پلس کے بعد خواتین کو اپنی کیئر کیسے کرنی چاہیے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہارمونز کی جو پرابلم ہے, ابھی ہم بہت ساری خواتین میں یہ بھی مسئلہ دیکھتے ہیں کہ جب پیریڈز آتے ہیں تو یا تو ان کا کلر بہت ڈل ہوتا ہے, بلیک ہوتے ہیں, یا پھر سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کلاٹس ہوتے ہیں, اسپاٹنگ ہوتی ہے. یہ کتنا بڑا ایشو ہے اور اس کو کیسے ریزالو کیا جائے؟ اگر کلاؤڈ آئے نا تو یہ آپ کو سیدھے سیدھا اس چیز کا طرف اشارہ ہے کہ اس کو ماہانہ سرکل ٹھیک نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے نا خشکی کے ساتھ سردی اٹیچ ہے, یہاں پہ سردی ہے اور اس کو صحیح طریقے سے کھل کے ماہواری ہوگی بھی نہیں. یہاں پہ بالکل شوک کلر میں بلڈ ہونا چاہیے سٹارٹنگ میں بالکل. اگر بہت زیادہ پلاہٹ میں آ رہا ہے, پیلی لہر ہے, اس کے اندر گرمی بہت زیادہ, پین ہوگی, ٹھیک ہے, تو اس میں کلر بالکل صحیح آنا یہ نشانی ہے. اور جہاں پہ بھی آپ کو فلو تیز نہ آئے تب بھی فوراً اپنی والدہ سے بات کر کے بیٹیاں بہنیں اس کا علاج کروائیں. اور علاج میں یہ چیز یاد رکھیں, اس کا علاج سب سے بہترین جو ہے وہ ہربل میں ہے. ٹھیک. اور آپ کسی بھی اچھے طبیب کے پاس, اگر آپ ہم سے مشورہ کرنا چاہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں, نہیں تو آپ کوئی بھی آپ کے قریب اچھا طبیب ہے جس کو اس کی سمجھ بوجھ ہے اس سے جا کے علاج. اور ٹوٹ کے اکثر پیشنٹ آتے ہیں ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ دیکھا تو ہم نے استعمال کیا. میں کہتا ہوں آپ نے دیکھ لیا, اس نے بہت اچھا نسخہ بتایا, لیکن اس سے مشورہ تو کریں کہ میرا یہ مسئلہ اور اتنے عرصے سے ہے اور اس وجہ سے ہے, تو پھر اس کا حل زیادہ اچھا نکل آئے گا. آپ اس کی اچھا حکیم صاحب ایک اور کلر جو ہم نے مس, جو بہت ڈارک جن کو آ رہے ہیں بلیک کلر میں پیریڈ. اچھا بلیک کلر میں نے آپ کو بتایا, یہاں پہ بلیک بہت زیادہ آنا یہ نشانی ہے کہ اس کے خون کے اندر خرابی ہے, اور خرابی کے ساتھ ساتھ سردی ہے, ٹھیک ہے.
اور سردی خشکی جب بڑھتی ہے تو اس میں یہ مسئلہ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے وہاں پہ پھر گرم تر چیزوں کا استعمال کیا جائے اور فوری کسی اچھے طبیب کو چیک اپ کروایا جائے. صاحب کہیں نہ کہیں یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ پیریڈز آ رہے ہیں نا, دیٹس اٹ, اتنا کافی ہے, لیکن لوگ یہ چیز نہیں سمجھتے کہ کس کلر کے آ رہے ہیں, کس طرح سے آ رہے ہیں, اسپاٹنگ ہو رہی ہے. تو یہ بہت زیادہ سمجھنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے. سم ٹائمز یہ دیکھتے ہیں کہ سرکل دوبارہ جب آتا ہے نا تو پہلے کلوٹنگ ہوتی ہے, پھر جا کر روانگی ہوتی ہے. تو یہ سرکل پورا کیسے خراب ہوتا ہے اور کس طرح سے سرکل مینٹین کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, اس میں نا بہنا سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی نا, اکثر عورتوں کو پتہ ہی نہیں. واقعی بعض اوقات ایسی بیٹیاں بہنیں آتی ہیں جن کو صرف 2 دن آتے ہیں اور کتنے عرصے سے 2 دن ہی آ رہے ہیں, تو وہ سمجھتی ہیں شاید ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہوتا, یہ بیماری ہے. اچھا, ٹھیک ہے. بعض عورتوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے, انہیں یہ چیز دیکھنی چاہیے. بعض عورتوں کو ایسا ہوتا ہے کہ اب جو سرکل ہے نا مہینے بعد, 22 دن کے بعد, وہ بعض عورتوں کو ہر دفعہ 5-7 دن 10 دن پہلے آ جاتی ہیں. یہ بھی غلط ہے. اچھا, بعض عورتوں کو اگر 30 ڈیٹ ہے یا یکم ہے تو اگلی دفعہ 5 یا 6 کو 2-3 دن اوپر ہو کے آ گئے. تو یہ بہت بڑی بیماری ہے. یہ بے اولادی میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. اکثر بیٹیوں کو, بہنوں کو یہ نہیں پتا چلتا. تو اس لیے اس کا پورے ٹائم پہ آنا, اگر 10 ڈیز کو آئے تھے تو 10 کو ہی آنا, یا 9 کو آ جانا, 8 کو آ جانا, 2-3 دن 4 دن کا فرق, کوئی فرق نہیں. اوپر نہیں جانے چاہیے, نیچے آ جائے 1-2 دن. تو یہ بہت ضروری ہے. دوسرا یہاں پہ بات کرتا چلو, یہ ہمارا جو پروگرام کا مقصد ہے, اور یہ آپ نے جو پروگرام شروع کیا ہے, میں اس طرح کے پروگرام میں نے آج تک نہیں کیے, اور کوشش ابھی بھی آپ نے میرے ساتھ بہنا بات کی بیٹھ کے کہ ہم نا بہت سارے آپ کے پاس ایسی فیمیل ہیں جن کے مسائل ہیں, تو آپ نے مجھے وہ ریکویسٹ کی اس کے اوپر. حالانکہ کیونکہ مذہبی طور پہ بھی لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے یہ چیز بتانی, لیکن میں سمجھتا ہوں جہاں پہ ہمارے اسلام میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے ٹوٹل چیزیں کھول کھول کے بیان کی, تو اسلام تو ہمیں کہہ رہا بیان کرے, اب طریقہ انداز کیا ہونا چاہیے اس پہ بات آتی ہے. تو یہاں پہ یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے, ایسی میری بیٹیاں بہنیں جو اس مسئلے کا شکار ہیں, اس مسئلے کا حل نکل آئے. وہ جو اس طرح کی زندگی گزار رہی ہیں, دیکھیں یہ آپ کا بھی پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد ہمارا بھی ہے کہ اویئرنس ہونے کے ساتھ ساتھ. بالکل درست فرمایا آپ نے, اور یہ معاشرے کا مسئلہ ہے, اور لوگوں میں یہ اویئرنس نہیں ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے. پیریڈز خواتین کو یہ ہوتے ہیں, یہ ایک نارمل, ایک ان کی نیچرل, اللہ نے ان کے اندر یہ سسٹم رکھا ہے. یہ نہیں ہوگا تو بے اولادی ہوگی, نہیں ہوگا تو عورت بانجھ ہوگی. یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے معاشرے کو. اس لیے میرا مقصد بھی یہی ہے کہ اس موضوع کو ہائی لائٹ کیا جائے, خواتین کے مسئلوں پر بات ہو, کھل کر بات ہو, تاکہ وہ اپنا مسئلہ کسی سے ڈسکس کریں اور اس کا حل نکل سکے. اچھا سنو نیوز پہ نا, میں نے کوئی آپ کے ہی پروگرام میں شاید آپ نے کیا تھا کچھ عرصہ پہلے, پی سی او کے اوپر نا ہمارا مارننگ شو ہوا تھا. یقین کریں اس کے بعد اتنی بیٹیوں اور بہنوں نے کالز کی اور دوائی لینے آئی. میں حیران ہو گیا کہ اتنا زیادہ پیشنٹ ہے اس کا, لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. تو یہ بھی مقصد تھا کہ یہاں پہ بات کر کے لوگوں تک اچھی بات بتلائی جائے, تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور کل یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. صحیح. اچھا حکیم صاحب, ویسے تو یہ ٹاپک بہت ہی واسٹ ہے, اس پر بہت زیادہ ڈسکشن ہو سکتی ہے, لیکن لاسٹلی بتا دیجیے گا پیریڈز کے دوران لیکوریا کا ہونا, مطلب وائٹ فلوئڈ جو آتا ہے, اس کا کیا حل ہے؟ اچھا اس میں نا اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو, بہنوں کو بعض اوقات پہلے پیریڈ سے شروع ہوتا ہے لیکوریا, یا تھوڑا سا بعد میں شروع ہوتا ہے, ختم ہوئے لیکوریا سٹارٹ ہو گیا. اب اس کے اوپر بھی پورا پروگرام ہو سکتا ہے, لیکن میں وقتی طور پہ چھوٹا سا علاج بتا دیتا ہوں. اصل میں ہوتا ہے لیکوریا کی بھی آگے قسمیں ہیں. ٹھیک. ایک وائٹ کلر میں پتلا سا پانی ہوتا ہے, ایک تھک ہوتا ہے, ایک پھر ہوتا ہے پیلے کلر میں, ایک ہوتا ہے گرین کلر میں. اب اکثر اوقات کسی کے پاس بھی جائے نا تو وہ ایک ہی میڈیسن دیتے ہیں جی. اب اس میں مزاج ہوتا ہے, اگر آپ کے اندر سردی بہت زیادہ ہے تو وائٹ کلر کا پانی آئے گا, اگر آپ کے اندر خشکی بہت زیادہ ہے تو تھک جیسے چربی ٹائپ اس طرح کا لیکوریا ہوگا, وائٹ پانی. اس کے بعد اگر آپ کے اندر گرمی بہت زیادہ ہے تو پھر آپ کو پیلے کلر کا اور جلندار, اسے جلن بھی ہوگی, اس طرح کا لیکوریا ہوگا. پھر اس کے بعد اگر آپ کے اندر انفیکشن ہے, ٹھیک ہے, انفیکشن کی وجہ سے ہوگا تو وہ گرین کلر میں ہوگا, ٹھیک ہے, اور اس میں اسمیل بہت آئے گی. اب یہ ساری ایک نا پورا سسٹم ہے, اس کے اوپر ہمارا پروگرام ہوگا. وقتی طور پہ ایک نسخہ بتا دیتا ہوں میں کہ ایسے میں بڑا سادہ سا ایک علاج ہے کہ کتھ لے لیں, رال لے لیں, اور پھٹکڑی سفید بریاں لے لیں, تینوں چیزوں کا پاؤڈر کر لیں,
تو یہ کیپسول بھر کے 500 mg اگر صبح نہار استعمال کر لیا جائے تو یہ کافی ہے، اس سے فوری طور پہ حکیم صاحب یہ تو آپ نے نسخہ بتا دیا، یعنی کہ پیریڈز کے سٹارٹ میں لکوریا تھوڑا سا ہونا یہ کوئی زیادہ ڈینجرس چیز نہیں ہے، لیکن اگر مسلسل رہے اس سے کمر درد، جسم درد، پٹھوں میں کھچاؤ، یہ ہم نیکسٹ ٹائم سیشن رکھیں گے لکوریا پر اور اس پر بھی ڈسکشن کریں گے اور اس مسئلے کا بھی حل جانیں گے۔ حکیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور یقیناً جتنی بھی خواتین ہیں جن کو PCOS ہے یا علامات ہے ظاہر ہو رہی ہیں ان کے یہ مسئلے کا حل نکل آیا ہوگا، اور اس پوڈ کاسٹ کو کرنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ بہت ساری مائیں بہنیں جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو لے کر مائیں بہت زیادہ پریشان ہیں، خواتین بہت پریشان ہیں کہ ان مسئلوں پر بات کرنے کے لیے جی ہیزیٹیٹ کیا جاتا ہے، اس طرح سے کھل کر بات نہیں ہوتی ہے۔ تو میں نے بھائی سے ڈسکس بھی اسی لیے کیا تھا کہ معاشرے کی اصلاح ہو سکے، اویئرنیس پھیل سکے اس حوالے سے، کیونکہ ایک جو خاتون ہے اگر وہ ہیلدی نہیں ہے، اس کے ان مسائل کا حل نہیں نکل پا رہا ہے تو آنے والے دنوں میں بہت زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں، اس کے رشتے میں خرابی آ سکتی ہے، گھروں میں پرابلمز ہو سکتے ہیں، بانجھ پن کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اتنا زیادہ سنگین مسئلہ ہے جو ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری تھا، اور یہی وجہ ہے آج کے پوڈ کاسٹ کی بھی، اور آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کے مزید پوڈ کاسٹ کریں گے اور خواتین کے مسائل پر بات کریں گے۔ فی الحال پوڈ کاسٹ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔